नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान की सियासत का महवर इस वक्त नवाज शरीफ और उनकी वापसी है, मगर सवाल ये है कि जिस हद तक एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी गई है पूरे पाकिस्तान के सामने, क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाएगी नून लीग या नहीं? क्योंकि 16 महीने की हुकूमत गो वो 13 से 14 पार्टियों की एक मुश्तरका हुकूमत थी, लेकिन उसमें जो कप्तानी का सहरा था, जो एग्जीक्यूशन का सहरा था, वो सारे का सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर था। वज़ीर आज़म उनका था, प्लानिंग मिनिस्टर उनका था, फाइनेंस और एनर्जी मिनिस्टर उनका था, और ये मुल्क पूरी तरह डूब गया माशी भंवर के अंदर। और जिस हद तक माशी बदहाली हुई, लोग बार बार जहां 16 महीनों की कारकर्दगी का सवाल ऑफ कोर्स सारी पार्टियों से पूछते हैं, वहां उनका बड़ा फोकस 16 महीनों में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अब देखना यह है कि वो नवाज शरीफ जो 16 महीने अपने पार्टी की हुकूमत में, जब उनके भाई खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो नहीं आए, अगर अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं, और कई मरतबा ऐसे कई 3 अदवार से तो वो गुजरे हैं जब जो अब सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, तो वो कुछ सोच समझ कर ही आ रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग एक बड़ा इकट्ठ कर पाएगी, क्योंकि तंजीमी ढांचा नून लीग का बड़ी हद तक मुतहर्रिक है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसे से खिताब किया, मरीम नवाज साहिबा ने भी ऑनलाइन सांगड़ में एक इज्तिमा से खिताब किया, और पंजाब में बड़े मुतहर्रिक हैं। जितने टिकट होल्डर्स उम्मीदवार हैं नून लीग के, MPA के ख़ास तौर पे, उनके ज़िम्मे असाइनमेंट पूरी लगा दी गई है कि एक मखसूस तादाद जो कि बताई जा रही है लगभग 500 एक MPA लेके आएगा, वो उसको फिर वेरीफाई भी किया जाएगा। ये कम अज़ कम बंदे जो उसने लाने हैं, और लाहौर से भी काफ़ी क्राउड निकालने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि नून लीग को ये पता है कि अगर नून लीग एक बड़ा क्राउड ना निकाल पाई तो नून लीग के लिए एम्बेरसमेंट तो होगी ही होगी। जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ, उनके जज्बात को भी ठेस पहुंच सकती है। सो क्या इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी नून लीग या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी मसाइल हैं वो जू के तू हैं, अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें या वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद और उस पर जो आला अदलिया ने फैसला दिया, उसके बाद मामलात उनके लिए सहल हुए या नहीं हुए, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गज़ा पे बात करेंगे। और आज का जो पैनल है उसमें मौजूद हैं तहरीक इस्तेकाम पार्टी के सीनियर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी साहब। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और रज़ियाकार हसन अयूब साहब हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले महमूद मौलवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, नवाज शरीफ पे बड़ा फोकस है इस वक्त तमाम हलकों का, क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा असर डालेगी? कि हम सब ने यही फोकस किया हुआ कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो लिंक्ड है पाकिस्तान के कई सियासी मामलात को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आए अपने मुल्क में और अपनी पार्टी के को लीड करे। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि देखें जो हाइप बनी हुई है, वो हाइप तो एक हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर का बनाती है, मगर अब देखें जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का सर, ये मेरे नज़रिए के हिसाब से इसमें इनकी जो नाअहली है वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन पॉलिसी है उसके तहत नहीं लगती, मगर ये अपना अपना नज़रिया है। अब ये इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका रिव्यू का दरवाज़ा बंद कर दिया है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको जो सज़ा हुई थी वो वहाँ पे वो कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लैंड में रह के। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर इंग्लैंड में रह के इलाज के लिए कोई जाके वो सज़ा पूरी हो जाती है, तो हर पाकिस्तानी कैदी को ऐसे ही जो है सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर हम ये कहें कि जी सियासतदान और अमीर और लीडरों के लिए अलग पॉलिसी हो और एक आम आवाम के लिए अलग पॉलिसी हो, तो ये बड़ी बेइंसाफ़ी है। और आए, मेरे ख़्याल से वो जो मेरा नज़रिया है वो आए
جائیں کورٹوں میں اور وہ اپنے آپ کو باقاعدہ ڈیفینڈ کر کے کلیئر کر کے ٹھیک ہے آ کے پالیٹکس میں حصہ لیں, وہ لیڈ کریں, اور اگر وہ جیتتے ہیں تو بھلے پرائم منسٹر بنے, وہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. مگر اگر وہ ڈائریکٹ آ کے اور وہ جو ہے وہ جلسوں میں جائیں گے تو پھر یہ اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا انٹیریم گورنمنٹ پہ بھی کہ جی یہ کیسے الاؤ کیا گیا ہے جب کورٹس نے ان کو کچھ دیا نہیں ہے ریلیف, اور وہ جا کے وہ ڈائریکٹ جلسہ کر محمود صاحب سکتے یو آر ہیں. ویری اس کی سینئر وجہ یہ ہے پولیٹیشین سر کہ جس طرح لنڈن میں ان کو ہائی کمشنر نے الوداع کیا, جس طرح پاکستان کے پنجاب کے خاص طور پہ ہر شہر میں ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ پنڈی میں آر ڈی اے وہ اتار لیتی ہے جب آپ بینرز آپ کو لگاتے ہیں, ہولڈنگز لگاتے ہیں بغیر پرمیشن کے. ایل ڈی اے ہے, ملتان میں ایم ڈی اے ہے, تو پورے شہر بھرے ہوئے ہیں اور کوئی انتظامیہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی. سو انتظامیہ بھی اب آن بورڈ ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر نواز شریف کی واپسی پہ کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے. سر دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ آن بورڈ ہے, دیکھیں سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے ساتھ دیتا ہے, مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئیدر الیکشن جنوری میں ہوئیں گے, اور اگر وہ ہوئیں گے تو کیا ان کو میجورٹی ملے گی؟ میرے نظریے سے نہیں. میرے حساب سے ایک مخلوط حکومت بنے گی. سر اس پہ آتا ہوں میں, سر یہ آپ آگے نکل گئے, اس پہ آتا ہوں بیرسٹر صاحب. میں چاہتا تھا پولیٹیکل اینگل ہم پہلے سوال میں ڈسکس کریں اور قانونی ذرا بعد میں آئیں, لیکن محمود صاحب نے پہلے وہ قانونی معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا نواز شریف کا, کیونکہ جب نواز شریف کا نام آتا ہے ایک کامن بندے میں یہی سینس آتی ہے کہ بھائی وہ تو ان کے اتنے زیادہ قانونی مسئلے ہیں, پہلے وہ قانونی مسئلوں کو حل کریں پھر وہ جلسوں کی جانب بڑھیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جانب بڑھیں. لیکن اس کی تو ان کو فکر ہی نہیں نظر آتی نا. پوری نون لیگ سے جب ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کلیئر ہو گیا, ہمیں عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانونی جو رکاوٹیں ہیں وہ اتنی آسان ہیں جتنی نون لیگ پریزنٹ کر رہی ہے سر ہم سب کے سامنے؟ دیکھیں عدنان صاحب, جو قانونی سچویشن ہے, جو گراؤنڈ پہ فیکٹس ہیں, اور پھر ان کو اگر آپ قانون کے موجودہ جو تناظر ہے اس کے ساتھ آپ اس کو لنک کریں تو بظاہر تو ان کا آنا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ یا برتاؤ ہونا ہے وہ ایک ایشو ہے. اور قانون ہمارا تو جو کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے, عدالتوں سے سزا یافتہ ہے, اس کے بعد وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا, عدالتی شرائط پر پورا نہیں اترتا, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو جب وہ سامنے آئے گا, جورسڈکشن میں آئے گا, اس کو گرفتار کیا جائے گا, گرفتاری کے بعد وہ جیل جائے گا, اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی ریلیف عدالتوں سے لینا ہے تو وہ پٹیشن کے ذریعے, درخواستوں کے ذریعے وہ عدالتوں سے ریلیف لے سکتا ہے, جس پہ اپنا وقت لگے گا. اب میاں صاحب جس طریقے کار کے تحت واپس آ رہے ہیں اور جس طرح ان کے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے, تو ہمارا قانون تو بظاہر اس کو اجازت نہیں دیتا. اب اگر انہوں نے قانون کی کوئی نئی مینیپولیشن یا مینجمنٹ کی ہے تو وہ حالات ہمیں 21 اکتوبر کو ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن ویسے قانون تو یہی کہتا ہے کہ the moment he lands in پاکستان, جیسی وہ اتریں گے ان کو جہاز میں ہی گرفتار کرنا چاہیے. جو لاہور ہائی کورٹ کا وارنٹ ہے ان کے خلاف ایشو ہو چکا ہے, اس وارنٹ کے تحت ان کو گرفتار کرنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے ٹرمز جو ان کی رہائی کی ٹرمز تھی, جن ٹرمز پر وہ ان کو رہا کیا گیا تھا اور وہ یو کے گئے تھے, ان ٹرمز کو وائلیٹ کیا ہے. اس وائلیشن کے نتیجے میں بعد میں کورٹس نے ان کو کئی بار طلب کیا, وہ نہیں آئے. لیکن تو بیرسٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ ایک کامنٹ کیا تھا. سر حسن بھائی آتا ہوں, حسن بھائی آپ سے آؤں گا میں, ذرا بیرسٹر صاحب سے لیگل اوپینین تھوڑی سی ذرا لے لوں, پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. بیرسٹر صاحب ایک چیز کلیئر کیجیے گا, جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے ایگزیکٹلی اسی پہ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا تھا, حفاظتی ضمانت کا تذکرہ کیا تھا. اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کر رہے نا سر؟ دیکھیں حفاظتی ضمانت جو ہے نا, اس کی کوئی پروویژن کنوکٹس کے لیے نہیں ہے, وہ انڈر ٹرائل لوگوں کے لیے ہے جن کے خلاف مقدمہ زیر سماعت ہو, ان کے حوالے سے تو بالکل ہے. ٹرانزٹ بیل بھی ہے, یہ جو دیگر جو ضمانت قبل از گرفتاری جس کو بیل بیفور اریسٹ کہتے ہیں وہ بھی ہے. ساری پروویژنز موجود ہیں اور عدالتیں ریلیف دیتی ہیں ملزمان کو. لیکن یہاں پر بات ملزم کی نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات مجرم کی ہو رہی ہے. ان کو عدالت نے جرم ثابت ہونے کے بعد سزا دی ہے, سزا کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا تھا, اور جیل سے وہ ایک غیر معمولی صورتحال میں, جو کہ عام لوگوں کو انفارچونیٹلی میسر نہیں ہے, لیکن ان کو مل گئی تھی اور وہ چلے گئے تھے. اب جب وہ چلے گئے تو وہ 1 مہینے کے لیے چلے گئے تھے علاج کی کنڈیشن پہ. اس کے بعد جب وہ وہاں پڑے رہے 4 سال. ویری رائٹ. حسن ایوب صاحب
میرے خیال میں آپ کی مسکراہٹ پہ مجھے سوال پوچھنے کی گستاخی نہیں کرتا میں، اسی کو کنٹینیو کر دیں، بٹ ایک سپلیمنٹری پوائنٹ لے لیں جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں. ویسے ایک عام سینس میں بھی مطلب اتنا قانون تو سب کو ہی آتا ہوتا ہے نا کہ مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے، اور قانون مجرم اور ملزم کو الگ الگ ٹریٹ کرتا ہے. جو نواز شریف کا کیس ہے وہ ان کو مینار پاکستان جانے کے لیے نہیں اجازت دیتا، وہ ان کو لے کے جاتا ہے ان کے اپنی پرانی کنڈیشنز پہ جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس ملک میں اپنی قانونی صورتحال کو جس میں وہ سزا یافتہ تھے. سر حسن بھائی، اچھا بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب جو بات فرما رہے ہیں، بیرسٹر صاحب وہ بات جو ہے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا. ایک تقریباً 4-5 دن پہلے جو ہے وہ جب میں نے ویریفائی کیا تو جتنی پیریوڈک ان کی میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہونی تھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ تمام کی تمام جمع ہوئی ہیں، اور میرے لیے یہ نیوز تھی. نہیں نیوز نہیں تھی، وہ ایک ہی دن جمع ہوئی. سر آپ کو بھی پتا ہے. میں آپ کو وہی بات میں آپ کو جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ انکشاف تھا. میں بھی سمجھ رہا تھا کہ رات گئی بات گئی پاکستان سے نکل گئے تو کوئی پھر جو ان کو ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز تھی کہ آپ نے پیریوڈک رپورٹ جمع کرانی ہے وہ رپورٹ شاید جمع نہیں ہوئی. لیکن عدنان صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تمام کی تمام رپورٹ جمع ہے. جب یہ بات مجھے پتہ لگی تو میں نے کہا یار یہ ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کو کور کرتی ہیں تو وہاں سے یہ خبر کیوں نہیں آئی. تو بہرحال یہ چیز پھر وہ جو ہے وہ ویریفائی ہو چکی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کی تمام رپورٹ ان کی جمع ہے. تو جب اچھا نہیں اب آپ نہیں، حسن بھائی محمود مولوی صاحب کی مجبوری ہیں، وہ سیاستدان ہیں، بیرسٹر صاحب سیاستدان ہیں، ان کی مجبوری، آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے بھائی، آپ صحافی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سن لیں نا. تو یہ جو جمع ہوئی ہیں رپورٹس، کیا یہ ٹائملی ہوتی رہی رپورٹ؟ تو اگر ہوتی رہی تو یہ خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اور اگر یہ نہیں ہو رہی تھی تو مینج کر کے رکھا گیا؟ تو اصل سٹوری بتائیں کیا ہے سر. اسٹوری یہ تھی کہ میں نے ویریفائی کرنے کی کوشش کی کہ جو عثمان بزدار صاحب اتنا عرصہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور ان کی محبت تھی پنجاب گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے اگر وہ جو اس کو کرتے ہیں وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کی درخواست دیں. تو میں نے تو چیک کیا کہ یہ انہوں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی. یعنی چودھری پرویز الہی کی جب دوبارہ وہ سی ایم بنے ہیں حمزہ شہباز کے بعد تو وہ ٹائم تو ایسا تھا کہ جب ان کا بہت زیادہ پیار بڑھ چکا تھا، یعنی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے. تو وہ پھر بات وہاں سے پتہ لگی کہ جناب یہ پیریوڈک رپورٹ جمع ہوتی رہی ہیں تمام کی تمام، اور رائل برامپٹن ہاسپٹل لندن کا ہے اس کی رپورٹ جمع ہوئی ہے. رائل برامپٹن ہاسپٹل جو برطانیہ کا ہے اس کی رپورٹ جمع ہوئی ہے. تو وہاں سے کوئی آپ فیک جو ہے نا وہ رپورٹ سبمٹ بھی نہیں کرا سکتے. اچھا ان کو جو مین فائدہ ہوا، جو وقت زیادہ اسٹریچ بھی ہو گیا اور زیادہ وقت انہوں نے رہنا تھا، وہ تو ان کا فیصلہ جو واپسی کیا ہے وہ تو سیاسی فیصلہ ہے، وہ کوئی طبی بنیادوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. یو نو اٹ، آئی نو اٹ، ایون کہ جو باقی دو شرکا ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب اب سیاسی ماحول ان کے لیے سازگار ہے تو پاکستان آ رہا. لیکن ان کو بات ابھی رہ جائے گی حسن بھائی، ایک بات رہ رہی ہے یہاں پہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میری عقل بھی یہی مان رہی ہے کہ بھائی ان کو تو ضمانت تو نہیں مل سکتی، تو جب ضمانت نہیں مل سکتی تو وہ جلسہ بھی نہیں کر سکتے. سینٹنس تو ہے ہی سسپینڈ نا اس وقت، ان کی سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو بیل گرانٹ ہے. وہ بیل کی وائلیشن کے اوپر ایک آپ نے جو فیڈرل گورنمنٹ تھی یا پروسیکیوشن نے ایک اپلیکیشن بھیجی تھی ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ بندہ فلاں اپنی بیل کو وائلیٹ کر رہا ہے اور عدالت جو دیکھے. تو عدالت نے از خود کو سو موٹو یا کو ورنٹو یا اس طرح کا کام تو نہیں کرنا تھا. وہ کوئی ایک اپلیکیشن نہیں آئی ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے. ایک اگلی بات بتا دوں. دوسری چیز جو بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بندے کو حفاظتی ضمانت کنوکٹ کو نہیں مل سکتی، تو 4-5 مقدمات تو میں اپنے لوکل یہ پوٹوہار کے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر ایک بندے نے قتل کیا اور وہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں وہ یہاں سے بھاگ گیا اسپین. اچھا جب وہ کئی سال اس کی ایبسنس میں ہی اس کے خلاف سزا ہوگی. اچھا وہ سزا یافتہ ہو گیا، جب وہ واپس پاکستان آیا تو اس نے حفاظتی ضمانت لی. 3 دن کو اس کو حفاظتی ضمانت ملی اور اس کے بعد وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہو گیا. بعد میں 12 پھر اس کی ضمانت منسوخ نہیں ہوگی، اس کو جیل جانا پڑ گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کو بھی حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے کیونکہ جب اس پہ بیرسٹر صاحب رسپانس کر دیں گے، مجھے آگے بڑھنے دیں. میں آتا ہوں دوبارہ. اچھا محمود مولوی صاحب سر اگر سر ایک ذرا بتائیے گا کہ یہ جو میرا پہلا سوال بھی تھا آپ سے کہ نواز شریف کی واپسی سیاسی بنیادوں پر ہے، تو یہ جو سیاسی بنیادوں پر واپسی ہے اس سے نون لیگ کی سیاست کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ اور ہم سب جو امید لگا کے بیٹھیں کہ بھائی جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے، تو کیا وہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ کنفرم ہو پائیں گی
کہ یس نواز شریف صاحب پہنچ گئے, اب الیکشن ہو جائیں گے, ہم تسلی میں چلے جائیں گے, بیکاز ہم ڈاؤٹ میں تو ہیں ابھی بھی. دیکھیں ایک چیز جو آپ نے کہا نا کہ بالکل ان کے آنے سے ان کی پارٹی کو سیاسی بہت فائدہ پہنچے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس کے چیئرمین ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کو مائلیج کافی ملے گی. اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں الیکشن ہوئیں گے, میں تو کم سے کم جنوری میں الیکشن نہیں دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مزید ٹائم لگے گا. جو انٹیریم گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے سر بہت اچھے کام کر رہی ہے, اور ان کو تھوڑا ٹائم درکار ہوگا, خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے یہ بڑے بڑے ادارے جو سفید ہاتھی ہے ان کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے گی پولیٹیکل پریشر اور جو ہے دوسرے پریشرز کی وجہ سے. تو یہ ایک انٹیریم سیٹ اپ ہی ہے جو یہ اقدام اٹھائیں گے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو اسمگلنگ روک لیا اور جو بہت سارے کریک ڈاؤن ہو رہے کچھ کریک ڈاؤنز یہ ٹھیک کہہ رہے پولیٹیکل ہیں محمود صاحب, گورنمنٹ بھی اٹھا سکتی تھی. دیکھیں کریک ڈاؤنز ہوئے, اسمگلنگ پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا, سونے کی قیمت کو کنٹرول کیا گیا, پرائیویٹائزیشن ایک بڑا اہم کام ہے, لیکن ان سب میں سب سے ضروری معاشی بحران ہے, آئینی بحران ہے, سیاسی بحران ہے. محمود صاحب وہ تو بنا الیکشن کے نہیں پاسبل. اگر جنوری میں بھی الیکشن نہ ہوا تو ہر گزرتا دن ان تینوں بحرانوں میں شدت کا باعث بن رہا ہے سر. نہیں میرے خیال سے دیکھیں ابھی جیسے فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا اگر ارلیسٹ بھی الیکشن ہوگا تو میں تو جو دیکھ رہا ہوں اینڈ فیبروری میں اس سے پہلے تو الیکشن دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. اب یہ میرا نظریہ ہے, ہو سکتا ہے کہ الیکشن یہ دسمبر میں بھی کرا لیں. اگر واقعی نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو پھر ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے, پھر الیکشن دسمبر میں کرا لینا چاہیے تاکہ جتنی جلد سے جلد جلد از جلد پرائم منسٹر بنا دیا جائے. بیرسٹر صاحب سر گاڈ ہاں پھر ان کو دسمبر میں بنا دیں. بیرسٹر صاحب ایک تو ذرا محمود صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ جو بڑے کام کر رہی ہے, آف کورس جب پرائیویٹائزیشن کی بات آتی تھی تو سیاسی دور میں تو وہ مشکل ہو جاتا تھا, ناممکن ہو جاتا تھا, اور جس طرح کریک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے وہ سیاسی جماعتیں نہیں کر پائیں. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا جو لیگل مسئلہ ہے, کیونکہ حسن ایوب صاحب تقریباً پورے وکیل ہیں, ان کے کچھ پوائنٹس جو انہوں نے رکھے, ایک تو ان کا میڈیکل رپورٹ کا جمع ہونا, اٹس مین کہ انہوں نے کورٹ کو وائلیٹ نہیں کیا. دوسرا حفاظتی ضمانت کا ان کو استحقاق ملتا ہے. سر بیرسٹر صاحب جی, جہاں تک محمود صاحب کی بات کا تعلق ہے کہ پرائیویٹائزیشن ریلیٹڈ ایشوز اور یہ جو ہیں, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, جو ہمارا آئین ہے اس کو اگر آپ پڑھے, اس کے لیے وکیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اردو یا انگریزی بولنے والا پڑھنے والا اگر اس آئین کی وہ شکل کو دیکھے تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, نگران حکومت ہے, ان کا مینڈیٹ صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز مینجمنٹ آف دی گورنمنٹ اور ٹو انشور کے فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا سکیں. وہ انتظامی اقدامات وہ لیں گے جس کے تحت الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اللہ بھلا کرے آپ کا بیرسٹر صاحب, یہ اتنی سادہ بات نہ عدالتوں کو سمجھ آئی نہ سسٹم کو سمجھ آئی, اور آپ یہ بوجھ ڈال رہے ہیں سننے والے سادہ لوگوں پہ کہ وہ سمجھ جائیں. وہ ان کے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ عدنان صاحب, ہمارے ملک کی ٹریجڈی یہی ہے کہ جن کو سمجھ آنی چاہیے ان کو نہیں سمجھ آتی اور باقی سب لوگ سمجھدار ہوتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے نا. یہی ہمارے نظام کا المیہ ہے. بہرحال اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو نگران حکومت کو یہ لانگ ٹرم فیصلے پرائیویٹائزیشن ریلیٹڈ اور اس طرح کے نہیں لینے چاہیے کہ جو بعد میں آنے والی حکومتوں کے لیے obbligations پیدا کریں. تو میرے خیال میں نگران حکومت کا تو یہ کام ہی نہیں ہے جو وہ کر رہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے, وہ الیکشن سب کچھ کر رہا ہے, الیکشن نہیں کروا رہا. اور نگران حکومت ہر وہ کام کر رہا ہے جو کہ اس کے مینڈیٹ میں آتا ہی نہیں. اب دوسری بات, ان کو چیلنج کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا سر, ان کو چیلنج کرنے والا بھی کوئی نہیں. میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ قاضی صاحب کی کورٹ میں کوئی پٹیشن لے کے پہنچ جائے کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا اور یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو 4-5 پٹیشنز وہ گنوا سکتا ہوں کہ جو قاضی صاحب ہی کی عدالت میں پینڈنگ ہے, لیکن ان کی کوئی ڈیٹ نکالے اور پھر ان کے لیے ٹائم نکالے اور سنے تو تب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پینڈنگ ہے, وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے بارے میں اور الیکشن پر اس کے اثر انداز ہونے کے حوالے سے, لیکن وقت کوئی نہیں سن رہا نا. یہی تو پرابلم ہے. اب دوسری بات, میں حسن ایوب صاحب کی طرف آتا ہوں. بالکل انہوں نے جو بات کی, دیکھیں 2 جگہوں میں نے زندگی میں بہت جھک ماری ہے. ایک تو میں نے قانون کا طالب علم رہا ہوں, 6-7 سال برطانیہ میں جرمنی میں پڑھتا رہا ہوں. LLB سے لے کے PhD تک میں نے
यही सब कुछ किया है और कुछ जिंदगी में नहीं सीखा। और दूसरा, मैंने मेडिकल कॉलेज पेशावर खैबर मेडिकल कॉलेज में भी कुछ 4-5 साल झक मारी है, तो थोड़ी बहुत मेडिसिन को भी समझता हूँ। मैं आपको बताऊं, ये जो बीमारी है मियां साहब की, जिस बुनियाद पे वो गए, वो थ्रोम्बोसाइट्स की डिप्लेशन है, कि वो जो उनके, जिसको प्लेटलेट्स, हम अंग्रेजी में प्लेटलेट्स कहते हैं, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, वो जो है वो डिप्लीट हो गए थे और वो उतनी तादाद में नहीं पैदा हो रहे थे। अब उसके लिए जवाब बनाया गया कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब है और वो बीमारी उसकी बॉडी मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये ट्रीटमेंट जो है, इंटरवेंशन के लिए वो यूके गए और अदालतों में जो एप्लीकेशंस जमा हुई वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई। थ्रोम्बोसाइट्स का इलाज 4 साल के लिए नहीं होता, वो चंद मैक्सिमम आप 1 महीना कर लें, चंद दिन होते हैं, वो इंटरवेंशन होती रिपोर्ट है। रेगुलर जमा होती नहीं ना, हसन साहब ने बता दिया कल। भाई रिपोर्ट्स तो जमा हो रही है ना, रिपोर्ट्स के जमा होने का तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है ना। वो तो रिपोर्ट्स वैसे चाहे रेगुलर होती, चाहे ईमेल पे भेजते, चाहे व्हाट्सएप पे भेजते, वो तो कोई कंडीशन नहीं है। वहां पे अदालत में कौन सा जज जो है वो डॉक्टर बैठा हुआ है जो उनकी रिपोर्ट को देख के फैसला करेगा कि ये प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो कंप्लीट है या नहीं है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात, अब मैं आता हूँ, ये जो उन्होंने दूसरी बात की, वायलेशन ये हुई है कि इनको जिस टाइम पीरियड के लिए बाहर भेजा गया था उसके अंदर ये वापस नहीं आए और अदालत ने बार बार फिर इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू की। प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि आप जिस बंदे को चाहते हैं कि वो आपके सामने आए, उसको हाजिर करने के लिए जो तरीकाकार कानूनी है वो अडॉप्ट किया गया। अब 4 साल तक उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब वो आ रहे हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि वो अदालत के सामने सरेंडर होंगे। जो हसन साहब ने मिसालें दी मर्डर केसेस की, और एक मेरे लिए ये अजीब सी बात है क्योंकि मर्डर केस में ट्रायल ही तब होता है जब मुलजिम अदालत के सामने पेश हो। अगर मुलजिम मफरूर है और अदालत के सामने नहीं है तो उसी दिन ट्रायल खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, कार्रवाई खत्म हो जाती है और सेक्शन 512 सीआरपीसी के तहत केस का रिकॉर्ड जो है वो दाखिल दफ्तर हो जाता है। उस वक्त मैं आता हूं, जब तक हसन भाई कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हसन भाई को माइक दे दो यार। जी हसन भाई। अच्छा, वो बैरिस्टर साहब चले गए हैं कि वो उसके साथ जो को अक्यूज था, ही वाज अ को अक्यूज इन 302 के मुकदमे में, और वो बंदे जो हैं, जो 2-3 बंदे बीच में से उनको सेंटेंस हो गई थी और एक बंदा एब्सकॉन्ड कर गया था और वो स्पेन चला गया था। ठीक है, 2-3 नाम लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो अभी मतलब वो सारा केस हमारे सामने है, मैंने विटनेस किया है, मतलब ये कोई लफाजी वाली बात नहीं हो रही, ना ही पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बैरिस्टर साहब बात फरमा रहे थे कि बिल्कुल के हसन भाई बैरिस्टर साहब जरा जल्दी से कमेंट। वो जहाज जाने लगे और ये इनका जहाज रह जाएगा। मियां साहब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं बड़े आराम से, इनको कहें मुझे बात पूरी करने दें, उसके बाद जो कुछ करना फरमाना चाहें कहें ना। इन्होंने सवाल किया, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, बीच में ये बोल पड़ते हैं। ये इनकी ये आदत जरा थोड़ी सी आप मैनेज करें, बिकॉज़ आप एंकर हैं ना। हसन भाई बैरिस्टर साहब, मुझे इमरान साहब ने कहा था आप बात करें, उनका माइक खोलें, वो उनकी बात सुनते हैं। हसन भाई एक सेकंड उनको कंप्लीट कर, कोई बात नहीं बैरिस्टर आप कंप्लीट कर ले। मैंने हसन साहब को कहा था, वो नहीं, वो इंटरप्ट किया, उन्होंने नहीं किया। आप प्लीज कंप्लीट कर लें बैरिस्टर साहब, कंप्लीट कर लें, कोई नहीं। उन्हीं की बात जवाब दे रहा था ना, मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 512 के तहत जो लोग मफरूर होते हैं, जो अदालत के सामने नहीं होते, उनका रिकॉर्ड अलग कर दिया जाता है और जब वो गिरफ्तार होकर अदालत के सामने पेश होते हैं तो उसके बाद उनके मुकदमे का ट्रायल वहां से शुरू होता है जहां वो रुक गया था। इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कि कोई शख्स गिरफ्तार ना हो या गायब हो या मफरूर हो और उसके खिलाफ फैसला आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी, और उसको सजा हो जाए, ये नहीं होता। हाँ, नैब ऑर्डिनेंस के तहत एक सजा थी कि अगर कोई शख्स बाहर भाग जाए और नैब के सामने पेश ना हो तो सेक्शन 187 और 188 के तहत कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई में उसको बिल्कुल ठीक किया जाता है, 3 साल कैद की सजा होती थी, लेकिन वो शिक भी अब खत्म हो गई। अब उस शिक को खत्म कर दिया गया। इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द पाकिस्तानी लीगल सिस्टम क्रिमिनल। बिल्कुल ठीक है सर, अब जवाब लेने दें मुझे, जवाब। हसन अयूब साहब जरा एक पॉइंट मेरा भी क्लियर कर लीजिएगा, ब्रेक पे भी मुझे जाना है। सर, नवाज शरीफ के पास सिवाय कोर्ट में सरेंडर करने के और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ये जो बार बार ये माहिर कानून कह रहे हैं, हसन बैरिस्टर साहब ने तो कहा ही कहा, दीगर माहिर कानून भी कह रहे हैं, इस बात में कितना वजन है सर? क्योंकि दुनिया को पता है कि वो कन्विक्ट हैं, मुजरिम बना दिए गए हैं, और वो कोर्ट अदालतों जेल में थे, फिर हॉस्पिटल गए, वहां से उन्होंने बाहर फ्लाई किया। देखिए, उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हुई थी, उस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बाद वो बाहर गए हैं तिब्बी बुनियादों के ऊपर। अच्छा, जब वो बरतानिया चले गए हैं, अब वो वापस जब आएंगे तो उससे पहले
جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. برسٹر صاحب اس حوالے سے اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو وہ کر دیں. کہ جو پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیوزڈے کو یا ویڈنسڈے کو جو ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے اپلیکیشن فائل ہو جائے گی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اپلیٹ کورٹ ہے جن 2 مقدمات میں ان کو سزا ہے. ایک ایون فیلڈ ہے اور دوسری جو ہے العزیزیہ ہے. اب العزیزیہ کے اندر یہ وہ والا جو کیس ہے جس پہ جج ارشد ملک صاحب جو ہے وہ خود اپنی بات فرما گئے ہیں, لیکن وہ سینٹنس آج بھی جو ہے موجود ہے اور وہی سینٹنس وہ سرو کر رہے تھے فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب. اب اگر مثال کے طور پر بیرسٹر صاحب کی بات مان لیتے ہیں تو 21 کو تو انہوں نے آنا ہے پاکستان. اگر تو ان کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی, ٹھیک ہے, حفاظتی ضمانت نہیں ملتی اور وہ پھر بھی آ رہے ہیں, تو پھر تو ڈیفینیٹلی انہوں نے گرفتار ہونا ہے اور انہوں نے جیل جانا ہے, اپنی سزا پوری کرنی ہے جب تک وہ ہائی کورٹ ان کی اپیلز کو ڈیسائیڈ نہ کرے. لیکن اگر ان کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مل جائے گی, تو اس کے باوجود اگر ان کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے تو پھر یہ کہہ دینا کہ قانون کے برعکس جو ہے وہ عدالت نے ان کو دے دیا ہے, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں, تو یہ پھر وہ بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کرنے والی بات. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپلیکیشن آ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک جج نہیں سنے گا, وہ ڈویژنل بینچ سنے گا اس کو. یہ بات بھی یاد رکھیے گا, جو پروٹیکٹڈ بیل ہوگی وہ ایک جج نہیں سنے گا, وہ 2 ججز سنیں گے. تو پھر دونوں ججز کو لیکن سر اس میں کانڈکٹ تو دیکھنا پڑے گا نا حسن بھائی, کانڈکٹ تو دیکھنا پڑتا ہے. کانڈکٹ میں تو کورٹ نے متعدد بار بلایا, وہ ایک ٹائم فریم کے لیے گئے تھے, وہ واپس نہیں آ سکے. وہیں پہ پوز کر دیا تھا انہوں نے. جو ایون فیلڈ والا کیس تھا جو چل رہا تھا وہیں پر ہی انہوں نے ان کی جو اپیل تھی نا, اپیل تو نواز شریف کی ہے, اپیل کوئی نیب کی اپیل تو نہیں ہے, ان کو تو سزا ہو چکی ہے اس میں. وہ تو نواز شریف کی اپیل ہے اور نواز شریف کی اپیل کو پوز کر دیا گیا ہے. وہ تو اس میں اگر یہ کہہ دینا کہ عدالت ان کو کہہ رہی تھی, پروسیکیوشن نے تو سزا دلوا دی تھی, ٹرائل تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کا العزیزیہ والا, جس میں 10 سال کی سزا ہے ان کو. سر بریک کا کہا جاتا ہے, بریک کے بعد ہم پھر ایک کیس پہ بات کریں گے اور وہ ہے سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف 17 اکتوبر کا دن کڑا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. محمود مولوی صاحب, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا اور ہماری خواہش رہی کہ اس ملک میں جلد انصاف ملے, اور ہم بڑے خوش ہیں کہ اب عدالتیں بڑا تیزی سے جو ہے وہ انصاف کی دے رہی ہیں اور کیسوں کے بڑے جلدی فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن یہ صرف ایک شخص کے لیے ہے, چیئرمین تحریک انصاف. یہ خصوصی سلوک جو ہے وہ صرف ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو خصوصی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں, یہ جو خصوصی انصاف ان جتنے بھی بڑے لوگوں کو مل رہا ہے نا, یہ جو ہے یہ ان مطلب میں کہوں گا عدالتوں کے لیے یہ ایک داغ رہ جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ عام آدمی کے دل میں یہ ہوگا کہ دیکھیں نا, بڑے لوگوں کو جو ہے انصاف جلد سے جلد ملتا ہے, غریبوں کو سالوں لگ جاتے, ادھر تو وہ رات کو بھی جو ہے عدالتیں کھل رہی ہیں. یہ انصاف کا نظام, حالانکہ بدقسمتی سے تحریک انصاف کا نام تھا پارٹی کا, جو ہے انصاف کے لیے ہی تھا تحریک انصاف, مگر وہ نہ اپنے دور میں انصاف دے سکی لوگوں کو, نہ جو ہے اپنے بعد انصاف لے سکی. تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے ورکر ہو. آج ورکر جو ہے جیل میں سڑ رہے ہیں. لوگوں میں تو یہ پرسپشن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو میرے خیال سے ہر دور میں ہوتا ہے, کوئی عجوبی بات تو نہیں ہے. جب بھی اقتدار سے جو بھی اترتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی کہا گیا تھا, ٹھیک ہے, تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دوہرا رہی ہے. حسن ایوب صاحب, سائفر میں ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی 17 اکتوبر کو. سائفر والا معاملہ کس حد تک خطرناک ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے؟ سائفر والے کیس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہیں. ایک تو جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا. تو اگر سپوزٹلی اگر ان کی بات مان لی جائے کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہے تو پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا نا. تو سائفر جو ہے وہ جو میری اطلاعات ہے کہ وہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا,
صرف اس حد تک کہ سپریم کورٹ کو بھیجنے کی حد تک جو ہے وہ کابینہ سے منظوری ضرور لی گئی تھی، لیکن وہی سیل انویلپ میں سپریم کورٹ گیا وہ سائفر، اور سیل انویلپ میں وہ واپس آ گیا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرے ان کے جو ہے نا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، ان کا 164 کا بیان بڑا اہم ہے. اب یہ بات کہنا کہ جی 164 کا بیان انہوں نے دیا، اس کی قانونی حیثیت نہیں، جب تک اس کے اوپر جو ہے ان کو کراس ایگزامن نہ کیا جائے تو بھائی آپ کو موقع ملے گا نا ٹرائل میں آپ ان کو کراس ایگزامن بھی کر لیجیے گا، اور اگر سائفر جو ہے ڈی کلاسیفائی ہوا ہے پھر تو آپ کی بریت ہے، اور اگر سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تو پھر تو کنوکشن جو ہے وہ دیوار پر لکھی دکھائی جو ہے وہ لکھی دکھائی دے رہی ہے. میرا سوال یہ ہے اس کنویکشن سے بچاؤ کا کچھ چانسز ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اگر سائفر جو میری اطلاع ہے کہ وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تو پھر تو اس میں 1% بھی ان کا چانس نہیں ہے بچت کا. اچھا ڈی کلاسیفائی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ڈی کلاسیفائی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ڈی کلاسیفائی یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اب آپ اس کو جو ہے وہ پبلک نہیں کر سکتے. تو چیئرمین تحریک انصاف نے تو اس کو جو ہے نا وہ لہرایا بھی تھا جلسے میں، اگر آپ کو یاد ہو. نہیں تو پڑھایا تھوڑی تھا سر. نام نہیں مجھے یاد ہے انہوں نے بڑی مخصوص انداز سے نکالا، ویسٹ کوٹ میں ڈال دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہاں لہرایا تو تھا نا، اس کو اپنی ویسٹ کوٹ میں ڈال دیا. اچھا ویسٹ کوٹ میں ڈالنے کے بعد انہوں نے پھر اس گروپ کا نام بھی لیا. پھر انہوں نے جناب بیرونی سازش کا جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ بیانیہ گھڑا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میر جعفر میر صادق کی بات کی. پھر انہوں نے کہا جی کہ نیوٹن جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ 9 مئی کی بھی بنیاد. ویری رائٹ. بیرسٹر صاحب سر ٹائم کم ہے میرے پاس. بیرسٹر صاحب یہ لوگوں کا ماننا بنتا جا رہا ہے اور قانون کے ماہرین کا بیرسٹر صاحب کہ سائفر کے معاملے میں مجھے ایک چیز صرف کلیئر کرنے دیں کہ ڈی سائفر میں اور ڈی کلاسیفائڈ میں فرق کیا ہے. ڈی سائفرنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو کوڈ، ہر ملک کا اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈڈ لینگویج میں اس کو بھیجا جاتا ہے. یہ اس کی وہ سائفر اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سائفرڈ ہوتا ہے، کوڈڈ ہوتا ہے. جب یہ ریسیو ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وزارت خارجہ کا کوئی آفیسر ہو، اس کے لیے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. اس ڈی کوڈ کو ڈی سائفرنگ کہتے ہیں، یعنی اس کو عام زبان میں انگریزی یا اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کوڈ لینگویج کا. ڈی کلاسیفائڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو چاہے سائفرڈ ہو یا چاہے نان سائفرڈ حالت میں ہو، وہ یا تو سیکرٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ریڈ کلر سے لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے یا کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. پھر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے جس کے اپنے رولز ہیں اور جو کہ فارن آفس کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ان رولز کے تحت ایک پروسیجر ہے جس کے تحت اس ڈاکومنٹ کو جو پہلے کلاسیفائڈ تھا، یعنی وہ صرف مخصوص لوگوں کے پڑھنے کے لیے تھا، عام استعمال کے لیے تھا، اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب آپ عام استعمال میں استعمال کر سکتے ہیں، لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں ڈی کلاسیفائڈ میں ریڈیکشن ہوتی ہے، ایک اور اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ میں سے بعض جملے ان کو آپ ہٹا دیتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سٹل سیکرٹ ہیں اور ان کو پبلک نوٹس میں نہیں آنا چاہیے. یہ جو ڈاکومنٹ جس کی بات کی جا رہی ہے، جو خان صاحب پر الزام ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ تھا جو ڈی سائفر تو پہلے ہو چکا تھا لیکن یہ پھر ڈی کلاسیفائی بھی ہو گیا تھا، اور یہ عام انگریزی زبان میں تھا. اور اس کی کاپی آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ ذرا ٹیپ کریں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ اس کی کاپیاں مل جائیں گی. اگر نہیں جو کاپی انٹرسیپٹ کے پاس گئی یا جو کاپی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پھر رہی ہے، وہ کاپی اگر حسن ایوب سے چلی گئی، وہ حسن ایوب کے پاس تھی، وہ حسن ایوب سے انٹرسیپٹ کے پاس چلی گئی اور سوشل میڈیا پہ چلی گئی، تو مجرم کون ہوا؟ یا کوئی بھی مجرم نہیں ہوا؟ نہیں، مجرم تو وہ ہوگا نا جس نے اگر اس کو اللیگلی ڈی کلاسیفائی کروایا ہے یا وہ ڈی کلاسیفائڈ تھا اور اس نے پھر بھی جو ہے سوشل میڈیا کو حسن صاحب کو دے دی اور حسن صاحب نے وہاں پہ دے دی، تو پھر یہ ٹریک ہوگا نا. پھر یہ پورا چینل جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور جو بھی اس کا مین کلپریٹ ہوگا اسی کو ہی پکڑا جائے گا. لیکن یہاں پہ تو ہوا یہ ہے کہ فارن آفس نے خود ہی مانا ہے کہ اوریجنل کاپی ان کے پاس موجود ہے، باقی جو کاپیاں ہیں جو پرائم منسٹر کو گئی یا باقی اداروں کو گئی وہ ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی تھی. ان میں دیکھیں کابینہ کے سامنے بھی وہ پیش ہوئی، وہ کاپی جو ہے وہ نیشنل کا جو سیکیورٹی کمیشن کونسل ہے اس کے 2 اجلاس ہوئے، ایک عمران خان صاحب کی زیر صدارت اور ایک شہباز شریف صاحب کے زیر صدارت. دونوں اجلاسوں میں وہ کاپی ڈسکس ہوئی. ٹائم ختم ہو گیا. بہرحال جس کے پاس بھی کاپی تھی وہ ٹاپ سیکرٹ تھی، وہ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر انٹرسیپٹ کے پاس پہنچی ہے یا باہر گئی ہے، جس کے ہاتھ سے گئی ہے وہ مجرم تو ہے. قانونی طور پہ ٹاپ سیکرٹ تھی اور ٹاپ سیکرٹ نہیں تھی، اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ٹاپ سیکرٹ نہیں رہی. نہیں سر، ڈی سپریم کورٹ کی حد تک ڈی کلاسیفائی ہوا تھا. عمران صاحب یہ میں بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس سے سپریم کورٹ کی حد تک ڈی کلاسیفائی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے بھیجا تھا
اور اس کو सील एनवेलप में भेजा था और वैसा ही सील एनवेलप वापस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। ये मामला ही ये है कि साइफर में अब 17 तारीख को फर्द जुमायद होनी है, 22 या 24 जो है इनके जो है वो गवाहान है और उसके बाद ये केस कंक्लूड हो जाएगा। आप 1.5-2 महीने में देख लीजिएगा कि चेयरमैन तरीके साहब इस केस में कन्विक्ट हो जाएंगे। वेल राइट, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद, ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।